बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, कुछ दिन से जो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, जैसे कि मौलाना साहब हैं, वो बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका जो मदारस रजिस्ट्रेशन बिल है उसको जो है वो सदर साहब के दस्तखत के साथ उसको फ़ाइनल किया जाए। उनका ये कहना है कि चूँकि 2 ऐवानों से ये मंजूर शुदा है तो लिहाजा इसको सदर साहब के फ़ाइनल सिग्नेचर्स हो जाने चाहिए। जब वो बिल सदर साहब के पास जाता है तो सदर साहब एतराज़ात लगा के वापस भिजवा देते हैं। इस सब के अलावा नाज़रीन, मौलाना साहब ने आज यानी कि 8 तारीख तक की हतमी कॉल दी हुई थी कि 8 तारीख तक का आज का वक्त है। अगर वो आज इस बिल के हवाले से सिग्नेचर नहीं करते, हतमी फ़ैसला सिग्नेचर का, तो फिर वो सड़कों पे निकलेंगे और वो एहतजाज भी कर सकते हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अभी पिछले दिनों में तहरीक इंसाफ ने सड़कों पे निकल के एहतजाज किया था, जो कि अभी तक दोनों साइड जो हैं वो भुगत रही हैं। तो क्या अब एक हुकूमत जो है वो एक नए एहतजाज को बर्दाश्त कर सकती है? क्या नए एहतजाज को फेस भी कर सकती है? उसका सामना करने के लिए इतनी जो कहते हैं कि पार है, मैं उस पार की बात नहीं कर रही नाज़रीन जो ताकत के ज़ोर पे इस्तेमाल की जाती है। मैं दूसरी पार की बात कर रही हूँ जिसमें हुकूमत पे ब्लेम गेम भी आती है कि हुकूमत को मेचोरिटी के साथ मुज़ाहरा करना चाहिए था। पेचीदा मसाइल जो होते हैं उनका अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए था, ताकत के ज़ोर पे नहीं। उस पार की बात की जा रही है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस से होने वाला मुआहदा मंजर आम पर आ गया है। इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर किए देती हूँ। अगस्त 2019 में हुकूमत और इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा, उसके मुताबिक मदारिस को वज़ारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पे 29 अगस्त 2019 में दस्तखत किए गए। मुआहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुआ, जिस पर उस हुकूमत और इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस के दरमियान होने वाले वक्त के वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने दस्तखत किए। नाज़रीन, तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया था। सामने आने वाले मुआहदे रजिस्ट्रेशन ना वज़ारत तालीम और मदारिस के दादोशुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज थी, अथॉरिटी तस्लीम की गई थी और मुआहदे में कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फ़ैसला किया गया था। क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पे मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया था और मुआहदे के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फ़ैसला किया गया था। नाज़रीन, इसी मुआहदे के मुताबिक यकसा निसाब के अहदाफ तय किए गए थे और गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई और मुआहदे में हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की मुआहदे के मुतालिक तालीमी इस्लाहात के लिए किया गया था ये मुआहदा, और हुकूमत और इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस ने फ़राहमी की यकीन दहानी भी करवाई थी। ये तो है वो मुआहदा नाज़रीन जो कि सामने आया है। इस पे मौलाना अल्लामा ताहिर अशरफ साहब की भी स्टेटमेंट आई है। वो कहने कि मदारिस के मुस्तक़बिल को सियासी मकासद के साथ खेलने नहीं देंगे और इस हवाले से उन्होंने जियो न्यूज़ से बात करते हुए ये बात की है, जो कि उन्होंने कहा है कि 2019 में मुआहदे के लिए बहुत सी मीटिंग्स हुई थी और तमाम पहलुओं को देखा गया था। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी समेत तमाम उलमा ने दस्तखत भी किए थे। अब मौलाना फजल रहमान ने अल्टीमेटम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था और वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम के मुसवदे पर इस पर एतराज़ात नहीं उठाए गए थे, तो अब एतराज़ उठाना बदनीयती है। नाज़रीन, ये बात मौलाना साहब की किसी हद तक वैलिड है कि जब उनसे इस बारे में नेगोशिएशंस हुई थी कि हम आपका ये बिल जो है उसको फ़ाइनल करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर दूसरी जानिब उन्होंने 26वीं तरमीम पे जब उनके साथ दिया था, तो फिर वो साथ उसके बाद जो था वो ज़ाहिर सी बात है मौलाना साहब की ये बात एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। इस पर मौलाना साहब नाला हैं। इस सब पे बात करते हैं। आपको बताते चलें कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है गुलाम अब्बास हरल साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हरल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मियाँ अब्दुल वहीद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा मौलाना मोहम्मद हफीज़ जालंधरी साहब, सेक्रेटरी जनरल वफाकुल मदारिस पाकिस्तान, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मौलाना साहब से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। मौलाना साहब, ये जो मदारस के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक इशू बना हुआ है, उस पे JUIFA का अपना एक मौक़िफ़ है। हमारे सामने जो अभी एक मुआहदा सामने आया है अगस्त 2019 में हुआ था, 29 अगस्त 2019 को, वो भी सामने है।
آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں گے یہ ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن پاکستان بننے کے بعد سے 75 سال تک جس قانون کے تحت ہوتی رہی اسی قانون کے تحت رجسٹریشن ہونی چاہیے. اور 2004 اور 5 میں 3-4 سال کے مذاکرات کے بعد اس قانون میں ترمیم ہوئی تھی سیکشن 21 سوسائٹی ایکٹ میں، جو خاص طور پر مدارس کی رجسٹریشن کے لیے تھا. اس کے مطابق رجسٹریشن ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو حالیہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر مدارس کی رجسٹریشن کا بل متفقہ طور پر قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے منظور کیا ہے، اس کے مطابق رجسٹریشن ہونی چاہیے. وہ بل ہم نے پیش نہیں کیا، وہ گورنمنٹ نے پیش کیا، سرکار نے پیش کیا، ہمارے لا منسٹر نے پیش کیا اور دونوں ایوانوں سے متفقہ طور پر منظور ہوا. جب ہم پارلیمنٹ کی بالادستی اور حکمرانی کی بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں جمہوری اداروں اور پارلیمنٹ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے. صدر پاکستان نے اس میں رکاوٹ ڈالی، اعتراضات لگائے. کیا یہ معاہدہ جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا یہ 2019 کا حکومت کے سامنے نہیں تھا؟ پھر انہوں نے یہ بل کیوں پیش کیا؟ اور اس بل پر ہمارے ساتھ معاہدہ بل پیش کرنے سے پہلے کیوں کیا؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو یقین دہانی کرائی. 5 گھنٹے تک بلاول صاحب کے ساتھ کراچی میں میٹنگ ہوئی، پھر وہ 5 گھنٹے تک لاہور میں میاں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب کے ساتھ حضرت مولانا کی میٹنگ ہوئی. تو یہ جس معاہدے کی بات کر رہے ہیں یہ معاہدے کی تو خود حکومت خلاف ورزی کر چکی ہے. اس معاہدے میں یہ تھا کہ جب تک نیا رجسٹریشن کا قانون نہیں آئے گا تو مدارس کی موجودہ رجسٹریشن کو تسلیم کیا جائے گا. کیا نہیں گیا. بینک اکاؤنٹ جو بند ہیں وہ کھولے جائیں گے، نئے اکاؤنٹ بھی کھولے جائیں گے، مگر 2019 سے اب تک بند اکاؤنٹ تو کیا مدارس کے کھلتے بلکہ مزید اکاؤنٹ بند کر دیے گئے. اس میں یہ بھی تھا کہ مدارس کا ڈیٹا صرف محکمہ تعلیم لے گا. حکومت نے خود اس پر عمل نہیں کیا اور اب تک روزانہ مختلف اداروں کے لوگ آ کر مدارس سے کوائف مانگتے ہیں. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اس معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ معاہدہ ختم ہو چکا، خود حکومت نے ختم کیا ہے، اور جو قانون موجود ہے اس قانون پر کریں. اور وہ قانون وہ ہے جس میں صوبائی خود مختاری کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں مرکزی وزارت تعلیم میں آپ کریں، تو یہ تو 18ویں آئینی ترمیم کے بھی خلاف ہے، یہ صوبائی خود مختاری کے بھی خلاف ہے. یہ مدارس کے لیے مشکلات بھی پیدا کرے گا کہ پورے پاکستان کے مدرسوں کی رجسٹریشن اسلام آباد میں نا کہ جی وزارت صنعت میں یہ تو مناسب نہیں. تو آدمی آپ کی جو مساجد ہیں وہ مساجد کی رجسٹریشن بھی تو اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے. پھر اس کی سیکشن 21 ہوا ہی صرف مدارس کی رجسٹریشن کے لیے تھا. پھر حال ہی میں پارلیمنٹ نے بھی قانون پاس کیا ہے. ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے فیصلوں کی. ہم بات کر رہے ہیں وہ جو ہمارے ساتھ بات چیت طے ہو چکی تھی اور قریب میں ہوئی تھی. یہ تو 2019 کی بات کر رہے ہیں، ہم 2024 کے ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب آپ جو 2024 کے ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جب وہ ایگریمنٹ ہوا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں، اس وقت یہ جو معاہدہ آپ 2003-2004 کی بات کریں اس کے اکارڈنگلی سارے معاملات آگے چلنے تھے، لیکن جو معاہدہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ 29 اگست 2019 کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے خود اس کے اگینسٹ چلی گئی، مطلب اس پہ عمل نہیں کیا. تو اس وقت جب یہ حکومت کے ساتھ معاملات طے پا رہے تھے 26ویں ترمیم کے، تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ جو 2019 کا معاہدہ ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے گا، ایک سائیڈ پہ کیا جائے گا، اس کو نہیں بیچ میں لایا جائے گا؟ نہیں، حکومت نے 2019 کے معاہدے کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا، اور وہ راتوں رات نہیں ہوا تھا. آپ کے سامنے ہے کہ کتنی میٹنگیں ہوئی تھیں، کتنا وقت لگا تھا. تقریباً 1 مہینہ بات چلتی رہی 26ویں آئینی ترمیم پر بھی، اور سود کے خاتمے پر بھی، اور مدارس کی رجسٹریشن پر بھی. تو اس کی اگر کوئی حیثیت ہوتی قانونی یا حکومت اس میں سنجیدہ ہوتی تو حکومت اس وقت میں اس کا ذکر کرتی. حکومت کے پاس موجود تھا، حکومت نے قطعاً اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں کیا، کیونکہ حکومت خود اس کو ختم کر چکی تھی، خود اس کی خلاف ورزی کر چکی تھی، اور اس معاہدے کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی تھی، وہ خود حکومت نے ختم کر دی تھی. مولانا صاحب یہ تھوڑا سا ایشو ہے، اس کو ذرا سارٹ آؤٹ کیجئے گا یا اس پہ ذرا کلیئرٹی لے آئیں، وضاحت کر دیں اس کی کہ یہ جو صدر صاحب نے اعتراض لگایا، حالانکہ 2 ایوانوں سے پاس ہوا وہ بل،
وہ صدر صاحب کے پاس گیا تو صدر صاحب کے صرف سگنیچرز تھے. اب صدر صاحب نے اس پہ اعتراض ایگزیکٹلی کیا لگا کے واپس بھیجا ہے؟ کچھ آپ کے نالج میں آپ کو پتا ہوگا ڈیفینیٹلی. باضابطہ تو ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن جو کچھ میں نے میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا اس میں ایک اعتراض تو ایوان صدر نے یہ لگایا کہ مدارس کی رجسٹریشن کا پہلے سے 2 قانون موجود ہیں، تو اب اس کے ہوتے ہوئے یہ تیسرا آ رہا ہے. یہ اعتراض آپ خود جانتے ہیں کہ بے بنیاد ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی کیا ان موضوعات پر ملک کے کوئی آئین اور قانون تھا؟ تو موجود تھا نا. تو آپ نے نیا قانون لائے، تو جب نیا قانون آتا ہے تو پچھلے قانون ختم ہو جاتے ہیں. اب ایک قانون اگر تھا، دوسرا آیا تو تیسرا بھی آ سکتا ہے. تو ایک اعتراض یہ لگایا گیا کہ 2 قانون پہلے سے موجود تھے، یہ تیسرا آ گیا. بھئی تیسرا آ گیا تو آپ کا تیسرا ویلڈ ہوگا نا، پہلے 2 ختم ہو جائیں گے. جیسے پہلے آپ کے ہاں یہ تھا کہ سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہوگا، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں کہا کہ نہیں، پارلیمانی کمیٹی بنے گی. تو پہلے جو موجود قانون یا آئین تھا وہ ختم ہو گیا. تو یہ اعتراض انہوں نے لگایا صرف اس میں تاخیر کرنے کے لیے. دوسرا اعتراض یہ لگایا مولانا صاحب معذرت چاہتی ہوں، اس میں مولانا صاحب معذرت چاہتی ہوں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنے کے لیے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون جب آتا ہے تو جو پچھلا قانون ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ صدر صاحب نے جو اعتراض لگایا وہ بنتا نہیں تھا، مزے کا خیز یہ اعتراض ہے. تو جب یہ 2003-2004 کے آپ قانون کا ریفرنس دے رہے ہیں اور اس کے بعد 2019 کا بھی ایک قانون ہے، تو وہ جب 2019 میں آتا ہے تو 2003-2004 کا قانون سائیڈ پہ نہیں ہو جاتا سر؟ وہ ختم نہیں ہو جاتا؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ 2004 اور 5 کا باقاعدہ قانون ہے. اس کے مطابق، اس معاہدے کے مطابق 4 صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں قانون سازی ہوئی تھی. یہ 2019 کا جو ہے یہ صرف ایک باہمی مفاہمتی یادداشت ہے. یہ قانون نہیں ہے، اس کے مطابق قانون سازی نہیں ہوئی، اس لیے یہ فرق پیش نظر رہے. مجھے یہ بتائیے گا مولانا صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم مزید مدارس کو سرکار کے حوالے نہیں کریں گے، یہ مولانا صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے. تو کیا سرکار آپ سے مزید مدارس کو اپنے انڈر کرنے کا کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دینی پڑ گئی سر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کو اگر ہم نے باقی رکھنا ہے تو ہمیں دینی مدارس کو کی آزادی اور خود مختاری اور خودداری کو برقرار رکھنا ہوگا. ویسے بھی جنرل ایجوکیشن بھی ہو تو جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو تو زیادہ بہتر ہوگی، اور اگر گورنمنٹ کے سیکٹر میں ہو تو نہیں ہوگی. آپ خود اس سے اتفاق کریں گی کہ آپ کے ملک میں جو جتنے بھی عصری تعلیم کے ادارے ہیں ان میں کیا گورنمنٹ کے اسکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں زیادہ بہتر تعلیم ہے یا پرائیویٹ میں ہے؟ تو اس لیے تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں رہنی چاہیے. ہمارا موقف شروع دن سے یہی رہا ہے کہ دینی مدارس کے ساتھ حکومت تعاون کرے، مداخلت نہ کرے. معاونت اور چیز ہے، مداخلت اور چیز ہے. اور دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری ہم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دینی تعلیم کا کوالٹی اور اس کا معیار بہتر ہے اور دینی تعلیم میں مزید ترقی آئے. جیسا کہ آپ کے جنرل آپ دیکھیے نا کہ ایک دور میں نیشنلائز کیے گئے تھے تمام پرائیویٹ تعلیمی ادارے، پھر وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو نیشنلائز کیے گئے تھے وہ پھر واپس کیے گئے ان کے سابقہ مالکان اور انتظامیہ کو، کیونکہ ان کے اندر تعلیم ختم ہو گئی تھی. مولانا صاحب ایک بات کی ذرا کلیئرٹی چاہتی ہوں آپ سے. ابھی بلاول صاحب اور فیصل واڈا صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، دونوں نے کہا ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، کسی قسم کی زیادتی نہیں انہیں دیں گے. اب بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور جو ہمارے اس وقت موجودہ پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کے والد صاحب ہیں. سر یہ جو اعتراض ہے ایگزیکٹلی ایشو ہے یہ گورنمنٹ کی جانب سے ہے یا ان کی اتحادی پیپلز پارٹی کی جانب سے ہے یا دونوں کی جانب سے ہے؟ یہ ایگزیکٹلی یہ ایشو کس کی جانب سے ہے؟ دیکھیے، بلاول صاحب نے تو مولانا سے جو ابھی ملاقات کی تو یہ بھی فرمایا کہ ہم نے چونکہ آپ سے طے کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ ہم مدارس رجسٹریشن کا یہ بل منظور کریں گے، ہم نے اس کو ووٹ کیا ہے، اس لیے یہ اب آپ کا بل نہیں ہے، یہ ہمارا بل ہے اور ہم اس بل کو نافذ کرائیں گے، اس کا نوٹیفیکیشن کرائیں گے، اس کا گزٹ کرائیں گے. یہ بات بلاول صاحب نے جو فرمائی معقول بات ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی اس بات کو پورا کریں گے اور اس کو عملی شکل دیں گے اور وہ اپنے والد پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے خود بات کر کے ان کو اعتماد میں لیں گے. مولانا صاحب ایک آخری سوال آپ سے، اعتراضات ہیں تو خود ان کو دور کریں گے. مولانا صاحب ایک آخری سوال آپ سے، یہ بتا دیجئے گا کہ آج تک کی یعنی کہ 8 تاریخ تک کا ڈیڈ لائن دی گئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے،
انہوں نے کہا تھا کہ اس معاہدے پہ اگر دستخط نہ کی 8 تاریخ تک تو وہ پھر آپ لوگ شاید سڑکوں پہ نکلیں گے. تو آپ لوگوں کا ابھی 8 تاریخ کو ہی اس حوالے سے کوئی پلان, کوئی حکومت کی جانب سے گرین سگنل آپ لوگوں کو ملا کہ معاہدے پہ دستخط ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا ابھی تک کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ حکومت دانش مندی کا مظاہرہ کرے گی, اپنے ہی معاہدے کا پاس کرے گی, پارلیمنٹ کے فیصلے کا احترام کرے گی, اس کا گزٹ ہوگا, پریزیڈنٹ سائن کریں گے اور ملک کو مزید کسی سنگین صورتحال سے دوچار نہیں کریں گے. پہلے ہی پاکستان میں افراتفری ہے, انتشار ہے, سیاسیت میں استحکام ہے, معاشیت میں استحکام ہے, اور پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ مزید اس طرح کا کوئی اس میں خلفشار پیدا ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. حکومت کے لیے دانش مندی کا راستہ یہی ہے کیونکہ انہوں نے جو خود بات کی, طے کی ہے اور جو بل پاس کیا ہے اس بل میں تاخیری حربے استعمال نہ کرے اور اس کو نافذ کرے. مولانا صاحب, اگر حکومت کی جانب سے تاخیری حربے ہوتے ہیں تو آپ لوگ پھر کل سے سڑکوں پہ ہوں گے؟ آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ مشورہ کریں گے. اپنے میٹنگ بلانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کی سپریم کونسل میں ہم اس پر ہو انشاءاللہ. جی بہت شکریہ مولانا محمد حفیظ جالندری صاحب, سیکرٹری جنرل وفاق المدارس پاکستان, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہرل صاحب, معذرت اپنے دونوں مہمانوں سے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. میں نے کہا ذرا سچویشن کلیئر ہو جائے تاکہ ہماری جو ڈسکشن میں آسانی رہے. یہ کیا بنے گا اس بل کا؟ دیکھیں, چونکہ دینی تعلیم کا ہونا اس ملک میں ناگزیر ہے اور اس کو ریگولیٹ کرنا بھی ناگزیر ہے. جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ دینی ادارے ہیں, ساتھ تعلیمی ادارے ہیں یا دوسرے ادارے اس ملک کے, ان کو ریگولیٹ کرنا یہ ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے اور وہ کر بھی سکتی ہے, یہ اس کا رائٹ بھی ہے. جہاں تک اس معاہدے کی بات ہے, دیکھیں 2019 میں اس وقت ایک طویل مشاورت کے بعد جو ہے جتنے بھی علماء کرام تھے ان کو شامل کیا گیا اس مشاورت میں اور ایک ڈیبیٹ ہوئی باقاعدہ. اس کے بعد جو ہے ایک معاہدہ طے پایا جس میں یہ طے پایا تھا کہ جتنے بھی مدارس ہیں ان کو تعلیمی نظام کے انڈر کیا جائے گا اور جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کو بینک میں اکاؤنٹس ان کے کھولے جائیں گے تاکہ یہ چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکے کہ یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے یہ کہاں سے ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے اور کتنا فنڈ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے اور یہ خرچ کہاں ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ قانونی جو ہے ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے ریاست کی کہ وہ یہ سارا کچھ کرے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کے بعد نظام تعلیم کے انڈر بھی ہونا چاہیے چونکہ یہ دینی تعلیم ہے, مدارس میں دینی تعلیم دی جاتی ہے جو کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہیں اور ہمارے ملک کے انڈر ہی آ رہے سارے جو مدارس ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہے اگر یہ سارے جو مدارس ہیں وہ ریاست کے انڈر کام کریں اور ریاست جو ہے اس کو واچ بھی کرے, ریگولیٹ بھی کرے. لیکن مولانا صاحب اس کو مدارس کے حوالے, میاں صاحب مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم مزید مدارس کو سرکار کے حوالے نہیں کریں گے. جیسے حرل صاحب نے کہا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کے انڈر, وزارت تعلیم کے, ایجوکیشن منسٹری کے انڈر چلے جاتے ہیں وہ اس کو واچ کرے, ریگولیٹ کریں. ایسی بات ہے اداروں کو ریگولیٹ کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے نا, اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ ساری چیز ہے تو پھر مولانا صاحب کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک نہایت زیرک انسان ہیں اور سیاست میں جتنی سوجھ بوجھ اور جتنی وضاحتداری اور جتنی کہ جس دانش سے وہ کام لیتے ہیں اور سیاسی بصیرت الحمدللہ ان کے پاس بڑی ہے. لیکن نہ جانے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مولانا نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گورنمنٹ کو اس نیج پہ لے جائیں کہ بھئی اور الٹیمیٹ کر دیں گورنمنٹ کو کہ جی یہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ ہر صورت میں ایک ٹائم دینا ہے. جی آج کی لاسٹ ڈے. لیکن وہ ایسا میں نے تو ان کو ایسا نہیں کبھی دیکھا. انہوں نے ہمیشہ ڈائلاگ کو جو ہے نا وہ اپنایا ہے اور ان کو چاہیے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی میاں صاحب, مولانا صاحب ہمیشہ ایکسٹریم لیول کی بات کر جاتے ہیں لیکن وہ ڈائلاگ کا راستہ بھی کھلا رکھتے ہیں. جیسے 26ویں ترمیم پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو کسی صورت ساتھ دیں گے ہی نہیں, ہم نے صاف انکار کر دیا, لیکن ساتھ سے ڈائلاگ بھی چل رہے تھے. پھر چلے کچھ ادھر کی مانی گئی, کچھ ادھر کی مانی گئی, مان لی گئی. بہرحال بس یہی میں بھی عرض کر رہا تھا کہ مولانا نے ہمیشہ یہ جو ڈائلاگ کا راستہ ہے نا وہ اپنایا ہے. پتہ نہیں اب کیوں انہوں نے کہ یہ ڈیڈ لائن کبھی بھی نہیں انہوں نے دی
اور ان کو چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں اس کے اوپر کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وزارت تعلیم کے ساتھ بھی اس سے بھی اور جو ہے مذہبی امور کی جو وزارت ہے اور منسٹر کا بھی اس کے اوپر بیان بھی آ گیا مذہبی امور کے جو سالک کا بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کو بیٹھ کے اور اس کے اوپر لیکن وہ کہہ رہے ہیں چودھری سالک صاحب کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں اس پہ کچھ پیچیدگیاں ہیں وقت درکار ہے جی وقت درکار ہے وہ مطلب دیا جا سکتا ہے وقت مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی 10-15 دن کے اندر یہ معاملات ہو سکتے ہیں گورنمنٹ یہ کر دے گی اور مجھے یہ پتا ہے کہ اور چونکہ اس میں ضامن پیپلز پارٹی ہی ہے اور پھر یہ دیکھیں نا دونوں ایوانوں سے یہ جو ہے یہ بل پاس ہو چکا ہے اور اس پہ اب سائن ہونے باقی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے چند روز میں یہ معاملہ تھا جو ہے نا یہ ایشو جو ریزالو ہو جائے گا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو اس کو بنایا جا رہا ہے جتنا بڑا اور یہ بیٹھ کے گورنمنٹ کی ڈیفینیٹ زیادہ ذمہ داری ہے اور اسی ضمن میں پرائم منسٹر بھی ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اور پھر بلاول کی بھی بات ہوئی ہے ان سے اور یہ معاملات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے چند دنوں میں یہ ریزالو ہو جائے گی ٹھیک ہے میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں ریزالو ہو جائے گی ہرل صاحب بات مولانا صاحب کی بھی ویلڈ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ جب بات ہوئی تھی 26ویں ترمیم کے اوپر کے ان کو ووٹ دیا جائے گا تو اس وقت مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی اس وقت گورنمنٹ نے ایگری کیا تھا پیپلز پارٹی نے ایگری کیا تھا ان کا ساتھ دینے کے لیے اس بل پہ اس وقت ان کے مطابق کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا کوئی پیچیدگیاں نہیں بتائی گئی تھی 2019 کا یہ جو 29 اگست 29 اگست 2019 کا جو بل ہے اس کا بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ بھی قانون ہے مطلب وہ سامنے نہیں لایا گیا تھا اب جب اس پہ امپلیمنٹیشن کی باری ہے اب گورنمنٹ کی جانب سے اس پہ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں پیچیدگیوں کا سنایا جا رہا ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں دیکھیے مولانا صاحب کو ہمیشہ سے استعمال کیا گیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جب پی ڈی ایم موومنٹ چلی تو اس وقت بھی مولانا صاحب نے اس تحریک کو لیڈ کیا اور اس کے جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کی سربراہی کی اور مولانا صاحب نے بڑے کامیاب جو ہے احتجاج کیے اور اسلام آباد میں آنے میں کامیاب ہوئے اور اسی وجہ سے جو ہے مولانا کی کامیاب تحریک کی وجہ سے اور ان کی مارچ کی وجہ سے جو ہے حکومت جو ہے اس کو موجودہ حکومت جو ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم میں شامل تھی ان کو کامیابی ملی لیکن اس کے بعد مولانا صاحب کو جھنڈی دکھائی گئی مولانا صاحب کو جو وعدے کیے تھے مولانا صاحب کے ساتھ وہ پورے نہیں کیے گئے مولانا صاحب کو صدارت کا عہدہ اس وقت بھی کہا گیا لیکن وہ نہیں دیا گیا تھا چلیں پی ڈی ایم کی صدارت تو دے آپ جو ہے نہیں دیکھیں مولانا صاحب ہمیشہ ہوتا ہے آپ جب کمپرومائز کرتے ہیں آپ جب اصولی موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں آپ جب عوامی موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں آپ 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ آپ دیکھ لیں اس سے زیادہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک اور قوم کے لیے اس پہ جب آپ نے اصولی موقف سے پیچھے ہٹے آپ نے کمپرومائز کر لیا تو آج پھر یہ جو مسائل ہیں وہ تو سامنے آنے تھے لیکن حرل صاحب جب مولانا اپنی آئی پہ آتے ہیں تو پھر وہ جلسہ بھی کر ڈالتے ہیں چاہے اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو چاہے سپریم کورٹ کے باہر جلسہ کرنے کی اجازت ہو نہ ہو آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومتی دفعہ 144 کا نفاذ تھا اسلام آباد میں لیکن مولانا صاحب نے جس میں مریم صاحبہ بھی آئی تھی مولانا صاحب نے نون لیگ کے ساتھ مل کے جلسہ کر لیا تھا سپریم کورٹ کے باہر بالکل مولانا صاحب نے بڑے کامیاب جلسے کیے اور ابھی بھی کیا کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے مولانا صاحب کی جانب سے جماعتوں کے علاوہ جتنے بھی ان کے مطالبات تھے انہوں نے منوائے ریاست سے منوائے لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں ہمیشہ سے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جھنڈی کر جاتی تھی جو ان کے ساتھ وعدے وعید کیے جاتے تھے وہ ان کے پورا نہ اترتے تھے لیکن مولانا صاحب کو چاہیے تھا جتنا سنجیدہ وہ اپنے ان معاملات کو لیتے ہیں کاش کہ اتنا ہی سنجیدہ وہ ہے عوامی امنگوں کو بھی لیتے اور جو اس ریاست میں انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے اس کو بھی اتنا سنجیدہ لیتے اور جو اس ملک میں آئین کا مذاق بنا ہوا ہے اور آئین جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو گیا ہے کاش کہ ہماری جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں اور جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں کیونکہ انسانی حقوق جو ہیں وہ بھی ہمارے مذہب جو ہے اس میں اس کی بڑی سختی سے پابندی کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کاش ان کا جو موقف ہے اتنا ہی اصولی ہوتا اتنا ہی واضح ہوتا اتنا ہی یہ اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوتے تو آج اس ملک میں جتنے سیاسی جماعتیں تو ہمیشہ سے کمزور رہی ہیں
ان کو کبھی طاقتور ہونے ہی نہیں دیا گیا. وہ ہونا مذہبی چاہتی نہیں ہے جماعتیں نا جو ہیں حرل صاحب, مسئلہ یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی. میرا نہیں خیال کہ سیاسی جماعتوں کو کبھی طاقتور ہونے نہیں دیا گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے کبھی طاقتور ہونا چاہا نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ اکٹھی ہو جائیں گی تو طاقتور ہو جائیں گی. یہ کیوں ہر دفعہ اکیلی فائٹ کرتی ہیں اور کندھے استعمال کر لیتی ہیں؟ فالٹ سیاسی جماعتوں کا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے جتنا پارلیمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے, میں تو اس سے آگے جاتا ہوں, جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے, شاید ہی کسی ادارے نے, شاید ہی کسی ڈکٹیٹر نے اتنا نقصان پہنچایا ہو. ڈکٹیٹر کے دور میں بھی اتنی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوئی جتنی اب اس دور میں ہو رہی ہے. اس لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس تو کہیں رہے نہیں نا. جتنا ہماری سیاسی جماعتوں نے, میاں صاحب, ہماری سیاسی جماعتوں نے جتنا فنڈامنٹل رائٹس کو تباہ کیا ہے, بظاہر تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کے علمبردار ہیں, لیکن اگر کہیں پہ بھی فنڈامنٹل رائٹس کی وہ حفاظت کرتی نظر آئیں تو شاید میرے خیال میں کوئی میریکل ہی ہوگا. ایسا ہو نہیں رہا ہے ہمارے موجودہ سسٹم میں. جمہوریت کو انہوں نے نقصان پہنچایا, اپنی ساکھ کو انہوں نے نقصان پہنچایا. کیا ہمارا سیاسی نظام ایسے ہی رہے گا؟ آپ بجا فرما رہی ہیں. بہت ساری ایسی تو ہوا ہے کہ سیاسی لوگوں نے مطلب جس طرح سے ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا, ڈیلیور اس طرح سے نہیں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی نظام کو چلنے بھی تو نہیں دیا گیا نا. اگر ہم ہمارے پڑوس میں دیکھیں کہ اس میں وہ نظام کا جو سلسلہ ہے کبھی بھی منعقد نہیں ہوا اور انہوں نے ہمیشہ سے ڈیلیور کیا ہے. اور وہاں پہ چونکہ ان کو ادارے ان کے بڑے مضبوط ہیں اور پھر وہ سیاسی لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں, وہاں پہ ہم سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں لیکن ان کا جو سیاسی شعور ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بہتر انداز میں وہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور عوام بھی جو اس میں بڑا پارٹیسپیٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھیں نا کہ عوام کی جو ہے ریشو ہے الیکشن کے اندر وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ نان اور بریانی کے علاوہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم اس کی الیکشن کی ذمہ داری کو ہی ہم محسوس نہیں کرتے, ہم ووٹ کی اہمیت کو ہی نہیں جانتے. 2024 کے الیکشن میں 8 فروری کے عوام باہر نکلی ہے جی ڈیفینیٹ اس میں, لیکن اس میں یہ بھی ابھی 47% آپ کا ہوا ہے. جب یہ چلا جائے گا مور دین 70% تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں. میاں صاحب یہاں پہ ایک مین چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. 47% اگر ہو گیا تو اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پچھلے 5 سال کی نسبت ابھی ہماری آبادی کتنی انکریز ہوئی ہے, تو 47% کم پرسنٹیج نہیں ہے لوگ باہر نکلیں. حرل صاحب اس چیز سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں نا اس وقت یہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ ہمیں جانا چاہیے مور دین بلکہ 80% اور 90% تک ہمیں جانا چاہیے. لیکن یہ سیاسی نظام کو چلنے نہیں دیا جاتا. تالے ازما جب آ جاتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں نا, اب اس میں سے دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں کو کتنا ٹائم دیا ہے اور تالے ازماؤں نے کتنا اس وقت کیا ہے. اگر آپ اسی سیاسی نظام کو چلنے دینا تو ٹھیک. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے میاں صاحب, میں آپ کی جانب واپس آؤں گی. ناظرین چھوٹے سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہ جو تحریک انصاف میں جو کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں, مطلب عشا بی بی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں تو گنڈا پور صاحب اس کو ڈینائل ان کا سامنے آ جاتا ہے, اور اگر علیمہ بی بی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں تو گوہر خان صاحب کا ڈینائل سامنے آ جاتا ہے. چل کیا رہا ہے تحریک انصاف میں؟ ایک بریک کے بعد.